बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साइमा इकबाल। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल नई सोच विद डॉक्टर साइमा पर खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारे लेक्चर का मौजू है ज़फ़र इकबाल का लबो लहजा। ज़फ़र इकबाल का मुख्तसर तारुफ़ और इनकी तसानीफ़ के हवाले से हम इससे पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं। आज हम इनके लबो लहजा पर बात करेंगे। लबो लहजा मानी व मफ़हूम, तलफ़्फ़ुज़, गुफ्तगू का तर्ज़, अंदाज़े गुफ्तगू, अल्फाज के बोलने का अंदाज़, आवाज़ का उतार चढ़ाव और उतार चढ़ाव। लहजा के मुतरादिफ़ के तौर पर अंदाज़, तर्ज़ और तलफ़्फ़ुज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान की गुफ्तगू उसके किरदार की आयनादार होती है, जबकि गुफ्तगू का आईना उसमें मौजूद लबो लहजा होता है। लेकिन सवाल ये है कि लब तो लब को ही कहते हैं, ये लहजा क्या होता है, इसकी तारीफ़ क्या है? आया आवाज़ को लहजे का नाम दिया जाता है या अंदाज़ को, या आवाज़ के ज़ेरो बम को लहजा कहा जाता है? बज़ाहिर एक सादा सी तारीफ़ ये की जा सकती है कि किसी की बोलचाल के अंदाज़ को लहजा कहते हैं। हमारे हम असर गज़ल गो में सिर्फ़ ज़फ़र इकबाल ऐसे शायर हैं जो मुनफ़रिद लबो लहजा के मालिक हैं। उनका लबो लहजा तेज़ बेबाक होने के सबब अपने अंदर एक ऐसी सच्चाई लिए हुए है जिससे कारी मुतासर हुए बिना नहीं रह सकता। के शेरों का आहंग, उनका लहजा, उनकी लफ्ज़ियात, उनके तजर्बे, उनका तर्ज़े एहसास कुछ भी मुतय्यन और सिक्काबंद नहीं हैं। आप एक मुनफ़रिद असलूब के शायर थे। इनके यहाँ मुख्तलिफ़ नौ के रंग और नए मज़ामीन व मौज़ूआत मौजूद हैं जो उर्दू गज़ल की रवायत में इससे पहले नहीं मिलते। शायर अपने एहसासात और जज्बात को खूबसूरत अंदाज में पेश करने के लिए सनाए बदाए का इस्तेमाल करता है। आप भी अपने कलाम को खूबसूरत बनाने और कल्बी वारदात को बयान करने के लिए तलमीहात, इस्तारा, तशबीह, सनत तज़ाद, पैकर तराशी, मरातुल नज़ीर, सनत इश्तिक़ाक़, सहल मुमतना वगैरह का बखूबी इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के इसमें सादगी कायम रहती है। मुहासने कलाम का इस्तेमाल फितरी नज़र आता है, जिसमें कोई बनावट नज़र नहीं आती। शायरी में बेजा सनाए बदाए से इज्तनाब नज़र आता है। मज़मून को शेरियत में ढालने के हुनर से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। अपने तजर्बात व ख़यालात को शेर में इस खुश असलूबी और कैफियत के साथ नज़म करते हैं कि कारी मुतासर हुए बिना नहीं रह पाता। कुछ अर्सा पहले अब तक के नुआन से ज़फ़र इकबाल के 6 मजमुओं का एक मजमुआ सामने आया। ये कुलियात ज़फ़र इकबाल के तख्लीकी वफूर का पहला पड़ाव समझा जाता है। ज़फ़र इकबाल के कलाम में अच्छे, बुरे, नए और पुराने गज़ल गोयों के तमाम मुहासिन यकजा हो गए हैं। संजीदगी और फक्करपन, मानी आफरीनी और काफ़िया पेमाई, इजहार की बेलगामी और तख्लीकी ज़ब्त, तख़य्युल की बेहद्दो हसाब परवाज़ और बेलौस अर्जियत, कहीं ज़ुबान का बेदरेग इस्तेमाल और कहीं गैर मामूली एहतियात के साथ वज़ा किए जाने वाले लसानी सांचे, ज़फ़र इकबाल के यहाँ शायराना कादरुल कलामी, महारत और इस्तग़ना के साथ साथ बयान में एक अजीबोगरीब लापरवाही के अलावा एक सोचे समझे लसानी तशद्दुद की कैफियत भी जा बजा दिखाई देती है। ज़फ़र इकबाल की गज़ल का सिलसिला गज़ल की रवायत के मशाहिर मीर, मुसफ़ी, सौदा, दर्द, कायम, आतिश, गालिब, मोमन, दाग, हसरत, फ़ानी, यगाना, शाद, इकबाल, फ़राक और फैज़ किसी से नहीं मिलता। उनकी मतानत की तरह उनका खलंडरापन भी उनका अपना है। चुनांचे ज़फ़र इकबाल के हर रंग पर इनफरादियत की एक मोहर सबत है। उर्दू गज़ल के मशाहिर में उन्होंने किसी को भी अपना आदर्श नहीं बनाया, किसी एक अंदाज़ की पैरवी नहीं की, ज़ुबान व बयान, तजर्बे और तर्ज़ एहसास के किसी एक दायरे में महसूर नहीं हुए।
ان کا آہنگ، ان کی لفظیات، ان کے لسانی داو پیچ، ان کی ترکیبیں کچھ بھی متعین نہیں۔ انہوں نے روایتی غزل کے کم و بیش ہر دستور کی نفی کی ہے اور ہر قدر سے انحراف کیا ہے۔ ظفر اقبال کی غزل میں حرکی علائم، تمثالوں اور پیکروں کا ایک ہجوم دکھائی دیتا ہے۔ ظفر اقبال سنجیدہ سے سنجیدہ شعر بھی اس طرح کہتے ہیں جیسے اپنے خیال اور جذبوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں، اپنے آپ میں مگن اور اپنے ہزار شیوائے عمل کے تماشوں میں کھوئے ہوئے ہوں۔ ان کے ہاں تکرار، تھکن اور تنگی کا شائبہ تک نہیں۔ ادھر پچھلے کچھ برسوں سے ظفر اقبال کے اشعار میں بولی، بول چال کے لہجے اور سہل ممتنع کا رنگ پہلے سے زیادہ کھل کر سامنے آیا ہے۔ ظفر اقبال کو ان کے ہم عصروں میں اس اعتبار سے زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی غزل کے حوالے سے زندگی کے مختلف معروضی اور موضوعی تجربوں کو کئی اسالیب میں پیش کیا ہے۔ وہ سب سے زیادہ چنکانے والے اور سب سے زیادہ تجربے کرنے والے شاعر ہیں۔ آب رواں، گل آفتاب، رطب و یابس اور عہد زیاں ان کے شعری مجموعے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کالم لکھے، تنقیدی فلیپ لکھتے ہیں اور پنجابی شاعری بھی کی ہے۔ ظفر اقبال اردو غزل کا وہ نام ہے جس سے ہزار اختلاف کیے جا سکتے ہیں، اسے غزل کی اہم تاریخ نظر انداز نہیں کر سکتی۔ آب رواں ظفر اقبال کی پہلی شعری کتاب ہے۔ جو موضوعات اور جو اسالیب ظفر اقبال نے آگے چل کر پیش کیے ہیں، ان سب کی جھلکیاں آب رواں میں موجود تھیں۔ آب رواں کی شاعری میں ظفر اقبال کے جو اہم موضوعات اظہار پاتے ہیں، ان میں تصوف، انسان، معاشرتی جبر اور جمالیات کو نئی تازگی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ یہ موضوعات ان کے پڑھنے والوں کے درمیان دو صورتوں میں اعتبار پیدا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہیں اپنی کلاسیکی شعری روایات کی آگہی ہے، اور دوسری صورت میں وہ جمالیات کے پرانے دائروں سے نکل کر جدید امیجز کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ شعر تصوف اور انسان کے حوالے سے دیکھیے۔ خاک در خاک چھپی ہے میری آنکھوں کی چمک، خاک در خاک چھپی ہے میری آنکھوں کی چمک، جس خرابے میں تیری انجمن آرائی ہے۔ آب رواں اور گل آفتاب دونوں ایک ہی سال 1966 میں شائع ہوئے ہیں، مگر ان دونوں کے تجربوں میں اور اظہار و اسلوب میں حیرت انگیز فرق نظر آتا ہے۔ گل آفتاب کی غزلوں کا سفر گزشتہ عمر کی بازیافت بھی کرتا ہے، موجودہ لمحے کا احتساب بھی، آئندگان کی خبر بھی دیتا ہے۔ گل آفتاب میں داخلی تجربوں کا ارتکاز سعودی ہے۔ ظفر اقبال یہاں معاشرے کے جبر کو شدت سے محسوس کرتے ہیں اور اقدار کی شکست کو توجیہات کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کو وہ تازہ اور منفرد اسلوب کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش میں نظر آتے ہیں۔ مثلاً مختلف موضوعات سے چند مثالیں دیکھیں۔ جیسے گل سیاہ بکھرتا ہو عرش پر، جیسے گل سیاہ بکھرتا ہو عرش پر، گرتی رہیں زمیں پر اندھیرے کی پتیاں، یہ لازمی ہے کہ تجھ کو وہی خوش آئے گا جو تیرے ساتھ تیری سطح پر اتر کے رہے۔ ہمارے سر میں بھی سکھ منزلوں کی خاک اڑی، ہمارے سر میں بھی سکھ منزلوں کی خاک اڑی، ہمارے پاؤں میں بھی سلسلے سفر کے رہے۔ ظفر اقبال نظری اور عملی دونوں طرح کی سیاست میں موجود رہے ہیں۔ ان کی کتاب عہد زیاں سیاسی نظریات اور ایک بہتر معاشرے کی خواہش کو سامنے لاتی ہے۔ انہوں نے عہد زیاں کی غزلوں میں ایک طرف تو معاشرے کی خارجی اور باطنی ناہمواریوں کو طنز کے لہجے میں لکھا ہے، تو دوسری طرف انہوں نے حکومت کی ناانصافیوں اور غیر انسانی رویوں کو ادبی اسلوب میں ظاہر کرنا چاہا ہے۔ وہ اپنے اسلوب میں معاشرے کے جبر کو، غیر استوار معاملات کو، جمہوری زندگی کی خواہش کو اور تمام لوگوں کے خوف کو پیش کرتے ہیں۔ پہلے کچھ مثالی معاشرتی ناہمواریوں کو دیکھتے ہیں۔ جس نے چوری کی تھی 150 پر چھوڑا اسے، جو سڑک پر جا رہا تھا اس کو اندر کر دیا، ہم آپ کے اپنے ہیں وہ کہتا رہا مجھ سے، آخر صف اغیار میں شامل بھی وہی تھا،
خوابوں اور خواہشوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، آج کل گھر بھی ہے بازار سے ملتا جلتا، خرچ کر سکتے ہو جتنا بھی مجھے کر ڈالو، پھر کسی کام نہ آؤں گا بچایا ہوا میں۔ شاعری سب سے پہلے اظہار ذات ہے، بعد ازاں اظہار کائنات۔ سچ تو یہ ہے کہ ہر انسان اپنی میں کو عزیز رکھتا ہے۔ ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ فلک اس کے پہلو میں ہو یا نہ ہو، اس کا نام فلک پر ضرور نظر آئے۔ عام آدمی اپنی خواہش کے جگنوں کو مٹھی میں بند کیے راستہ طے کر لیتے ہیں، لیکن شاعروں کو یہ خوش نصیبی وردان ہے کہ اپنی خواہش کی سرابی کا سامان ہر غزل کے آخری شعر میں کر لے۔ لیکن ظفر اقبال نے میں کا صیغہ استعمال کر کے اپنی مختلف حیثیتوں کو ایک غزل میں بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، جو کھویا ہوا لگتا ہوں نہ پایا ہوا میں، ہوں کسی چیز میں کچھ اور ملایا ہوا میں، کیا کروں گا جو میری پاؤں زمین میں گڑ جائیں، کیا کروں گا جو میرے پاؤں زمین میں گڑ جائیں، کہاں جاؤں گا تیرے سامنے آیا ہوا میں، سوچتا ہوں تیری محفل میں پہنچ کر کے یہاں آپ آیا ہوا ہوں یا کہ بلایا ہوا میں، اتنے خوش نہ پھرو وقت بدل سکتا ہے، یاد آؤں گا کسی روز بھلایا ہوا میں، رات بھر دیکھتا ہوں راہ کسی کی بیکار، اور پڑا رہتا ہوں بستر سا بچھایا ہوا میں، خرچ کر سکتے ہو جتنا بھی مجھے کر ڈالو، پھر کسی کام نہ آؤں گا بچایا ہوا میں، یہ دھواں سا جو میرے سر سے ابھی اٹھتا ہے، دیکھنا جل نہ اٹھوں پھر سے بجھایا ہوا میں، کیا جانے کہ پھر سامنے آ جاتا ہے، دوست احباب کا رستے سے ہٹایا ہوا میں، میری فطرت ہے کہ روپوش نہیں رہ سکتا، میری فطرت ہے کہ روپوش نہیں رہ سکتا، کبھی ہو جاؤں گا ظاہر بھی چھپایا ہوا میں۔ ظفر اقبال کی غزل اپنے تازہ لسانی تجربات، خوشگوار انحراف اور فرسودہ مضامین و موضوعات سے اجتناب کی بنیاد پر پہچانی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں جتنے لسانی اور موضوعاتی تجربے کیے ہیں، شاید ہی کوئی اردو کا دوسرا شاعر کر سکا ہو، لیکن ان کی غزلوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کلاسیکی شعریات کا گہرا شعور رکھتے ہیں اور ان کی شعری روایت پر بڑی گہری نظر ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کی کلاسیکی اور روایتی شعریات پر گہری نظر ہوگی، وہی لسانی تجربے بھی کر سکتا ہے اور نحوی و صرفی قواعد میں تبدیلی کر کے اپنے لیے ایک نئی شعریات وضع کر سکتا ہے۔ ظفر اقبال نے کلاسیکی شعور اور اس کی روایت کو سمجھتے ہوئے غزل کی لسانی تشکیل کی۔ انہوں نے ایک طرف غزل کی زبان پر سخت حملے کیے تو دوسری طرف غزل کی زبان اور اس کے اظہار کے طریقوں کے امکانات بھی روشن کیے۔ ظفر اقبال نے اپنا نیا لسانی و موضوعاتی تجربہ آب رواں کی غزلوں میں شروع کر دیا تھا۔ اس مجموعے کی غزلیں اسلوب کے اعتبار سے روایت سے کچھ الگ ہیں، تاہم یہ گریز و انحراف نیم روشن ہیں، لیکن وہ آب رواں سے گل آفتاب تک آتے نئی لسانی جسارت کا ثبوت دیتے ہیں اور روایتی اسلوب کے برعکس ایک نئی شعری و لسانی بوتیکا تیار کرتے ہیں۔ ظفر اقبال نے گل آفتاب میں خود یہ اعلان کیا ہے کہ یہ کتاب اردو مستقبل کا خواب نامہ ہے، دھندلا اور ادھورا، مروج اردو کے ساتھ اپنی کچھ بن نہیں آئی، چنانچہ شعری تجربے کی حدت میں پگھل کر اس نے یہ صورت اختیار کی ہے۔ جن چشموں سے اس زبان نے ابتدا میں توانائی حاصل کی اور جو ایک مدت اس پر روک دیے گئے تھے، میں نے اسے پھر سے رواں کر دیا ہے، کچھ کلیوں کا احیا کیا ہے، کچھ وضع کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ظفر اقبال نے اپنے شعری طریقہ کار کی وضاحت کے لیے چند اور توسیع باتیں بھی کہی ہیں۔ چھوٹی موٹی کے بجائے زبان کو زندہ متحرک شے گردانتے ہوئے میں نے اس کے ساتھ آزادیاں لی ہیں۔ پنچویشن یکسر اڑا دی ہے، جو معنی کو محدود و پابند کرتی ہے، اضافت سے حتی الامکان گریز کیا ہے،
گرائمر کی گھٹن بھی اب ویسی نہیں رہی، اب میں سانس لے سکتا ہوں۔ ظفر اقبال کا سب سے بڑا کارنامہ وہ لسانی تجربہ ہے جس نے غزل کی یکساں تصویر بدل دی، اور انہوں نے اس کے لیے ان استعاروں، علامتوں اور ترکیبوں کو اپنی غزل سے باہر کیا جو اپنی انسلاکات اور تلازمات کے ساتھ اپنی چمک دھمک کھو چکے تھے، اور ان کی معنوی سطح کم ہو چکی تھی اور گھسے پٹے معنی مفہوم کی ترجمانی کر رہے تھے۔ بلکہ ظفر اقبال اپنی غزلوں میں غیر مانوس الفاظ کے توسط سے انسلاکات کا نیا حلقہ تعمیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اپنی غزلوں میں معنی مفاہیم کی نئی صورتیں پیدا کرنے کے لیے زبان کے نحوی اور صرفی قواعد میں تبدیلی روا رکھتے ہیں، جیسا کہ ظفر اقبال نے اپنے فلیق میں اس کا اظہار بھی کیا ہے، اور لفظوں کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں۔ لیکن ظفر اقبال کے ہاں یہ توڑ پھوڑ، شکست و ریخت اور تخریب و تعمیر کا پیش خیمہ بن جاتی ہے، اور یوں ایک تازہ زبان، نئے ڈکشن اور نئے اسلوب کی تعمیر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ظفر اقبال اپنی غزلوں میں ان الفاظ کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں جو غزل کے لیے غیر مانوس رہے ہیں۔ وہی نئے پن اور ندرت و جدت کے لیے مانوس موضوعات و مضامین کی روایتی حد بندیوں سے آزاد ہو کر اس میں ہلکی سی تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، غزل کو ایک نئے ذائقے سے آشنا کرتے ہیں۔ ظفر اقبال نے اپنے اس شعری طریقہ کار کا اپنے کلام میں مختلف موقعوں پر ذکر بھی کیا ہے۔ کسی شے میں ظفر بس کچھ ملا دیتا ہوں چپکے سے، یہ طرز خاص ہے میری جسے میں عام رکھتا ہوں، یہی پیرایہ اظہار ہے جو آخر کار اپنے جادو سے پرانے کو نیا کرتا ہوں۔ ظفر اقبال نے خود مختلف تنقیدی تحریروں میں اپنے اس موقف کی پرزور وکالت کی اور اس لسانی شکست و ریخت اور روایت سے انحراف کو جائز ٹھہرایا۔ اپنے ایک مضمون میں جدید غزل کی نئی شعریات کی ضرورت پر اصرار کیا، جس سے خود ان کے شعری رویے کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ لفظ کے استعمال میں کسی حد تک یا بقدر ضرورت من مانی کو روا رکھا جائے، کیونکہ اس طلسم زار میں داخل ہونے کا دروازہ صرف اور صرف لفظ ہے۔ شعر میں ایک ہی لفظ کا غیر معمولی، غیر متوقع یا غیر حقیقی استعمال معنوی لحاظ سے اس کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ لفظ کبھی بھی اور کسی بھی مقام پر بے معنی نہیں ہوتا ہے اور نہ ہو سکتا ہے، بلکہ لفظ کا کوئی بھی عجیب استعمال معنی کے نئے دار کھولنے کا باعث بنتا ہے۔ ظفر اقبال اپنی غزلوں میں لفظوں کے ساتھ حاکمانہ برتاؤ اور رویہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ صرفی اور نحوی قواعد میں تبدیلی کے ساتھ الفاظ کے روایتی تلفظ میں ضرورت شعری کے تحت ترمیم و اضافے کرتے ہیں اور لفظ کے تلفظ کو بدل دیتے ہیں۔ زیر، زبر اور پیش یہاں جیسا چاہتے ہیں ویسا استعمال کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی قافیے، وزن اور آہنگ کو برقرار رکھنے کے لیے ایک حرف کو بڑھا بھی دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ ظفر اقبال کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔ گل آفتاب کی پوری شاعری میں اس طرح کے رویے ملتے ہیں۔ شعر ہے جی: کون تھا جس کا یہاں جی نہ لگا جنگل میں، کون تھا جو کسی گنجان شہر سے آیا۔ ظفر اقبال نے یہاں شہر ساکن الوسط یعنی جو ہے وہ ساکن ہونی تھی، اس کو شہر یعنی متحرک الوسط کے طور پر استعمال کیا تاکہ اس قافیے کو غزل کے دوسرے قافیے سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔ سیدھے سیدھے شعر کہتے سب کو خوش آتے نظر، کیا کیا جائے کہ اپنی عقل میں افطور تھا۔ یہاں فطور کی بجائے افطور استعمال کیا گیا ہے۔ ظفر اقبال نے عام طور پر گفتگو میں استعمال ہونے والے الفاظ اور محاورے کو اپنی غزلوں میں کچھ اس طرح سے کھپایا ہے جو شعر کے حسن میں اضافے کا سبب بنتے ہیں اور معنی و مفاہیم کی نئی دنیائیں خلق کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو ظفر اقبال غیر مانوس اور گرے پڑے الفاظ کے ذریعے اپنی شاعری کا تانہ بانہ تیار کرتے ہیں۔ اس طرح ان کی غزلوں میں تازگی، شگفتگی اور نئے پن کا احساس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر
سرسرا کر کیوں فضا میں جم نہیں جاتا ظفر، سرسرا کر کیوں فضا میں جم نہیں جاتا ظفر، ڈور قائم ہے تو پھر کیوں ڈولتا پھرتا ہوں میں۔ قہر تھا کالی کسیلی بھوک سے مرتا بدن، قہر تھا کالی کسیلی بھوک سے مرتا بدن، آنکھ سے اندھا تھا میں بستر پہ ٹیڑھی لکیر تھا۔ تن بھی ننگا من بھی ننگا سورج بھی ہے سخت، دھوپ کی چادر دے کے کوئی لے گیا کپڑا لتا۔ درِ امید سے ہو کے نکلنے لگتا ہوں تو یاس روزنِ زنداں سے آنکھ مارتی ہے۔ ان شعروں میں سرسرا کر، کپڑا لتا، ٹیڑھی کھیر اور آنکھ مارنا وغیرہ ہماری روزمرہ کی گفتگو میں بکثرت استعمال ہوتے ہیں اور جن میں بظاہر معنی اور مطلب کی کوئی خاص جہت بھی نہیں ہوتی ہے، مگر ظفر اقبال اپنی شاعرانہ ہنرمندی اور تخلیقی بصیرت سے کام لیتے ہوئے اس میں معنی و مفاہیم کی کوئی نہ کوئی نئی جہت پیدا کر دیتے ہیں اور گرے پڑے الفاظ کو اپنے دستے ہنر سے روشن کر دیتے ہیں۔ ظفر اقبال کی غزلوں کو پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ نئی غزل کے افق پر ظفر اقبال ایک درست اور جارحانہ لہجہ لے کر نمودار ہوئے ہیں اور اقبال اور فیض کے بعد ظفر اقبال اپنی انفرادی اسلوب سے ایک نیا علامتی نظام تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ سرگشتۂ سراب تھے دشتِ صدا کے ہم، ایسے کہ خود بھٹک گئے رستہ دکھا کے ہم، لگا رہے ہیں نئے ذائقوں کے زخم ابھی، اساسِ فکر نہ طرزِ بیاں بناتے ہیں۔ چمکا ہے آفتابِ ہوس جنگلوں کے پار، اٹھی ہے لہر برفِ بدن کے گداز کی، آگے بڑھوں تو زرد گھٹا رنگ روبرو، پیچھے ہٹوں تو گردِ سفر میرے سامنے، منتظر سحرِ خزاں کے پیچھے کھو گئی سبزہ ہوا کی آہٹ۔ ان شعروں میں ترکیب سازی اور علامت کی تشکیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نئی تراکیب وضع کرنا آسان کام نہیں۔ یہ ظفر اقبال کی کلاسیکی شاعری کے عمیق مطالعے کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے سرگشتۂ سراب، دشتِ صدا، گردبادِ ہنر، اساسِ فکر، آفتابِ ہوس، برفِ بدن، زرد گھٹا، منظرِ سحرِ خزاں اور سبزہ ہوا وغیرہ جیسی نہ جانے کتنی بامعنی اور حسین تراکیب وضع کی ہیں۔ ظفر اقبال کے ہاں ترکیب سازی اور علامت کی تشکیل کا رجحان ان کے پہلے مجموعے آبرواں سے لے کر آخر تک قائم رہتا ہے۔ آندھیوں کے شہر میں رہتا تھا شاید اس لیے بے در و دیوار سا رہنے کو گھر مجھ کو دیا، میرے لہو کے آج خریدار تھے بہت، گویا کہ آج رونقِ بازار میں ہی تھا، میں ڈوبتا جزیرہ تھا موجوں کی مار پر، چاروں طرف ہوا کا سمندر سیاہ تھا۔ ظفر اقبال نے اپنے عہد کے موضوعات و مسائل کی ترجمانی کے لیے شہر، گھر، سمندر اور لہو کی علامتوں کا بار بار استعمال کیا ہے، لیکن یہ علامتیں ظفر اقبال کے ہاں معاصر شاعروں سے الگ مفاہیم کی ترجمانی کرتی ہیں۔ ان کے علاوہ انہوں نے ہوا، آندھی، زردی کی علامتیں بھی کثرت سے استعمال کی ہیں اور یہ علامتیں ان کے ہاں زوال، فنا، مرگ اور اس کے علاوہ منفی اور تخریبی قوتوں کے مفاہیم کی ترجمانی کرتی ہیں۔ کہیں کہیں ظفر اقبال غزل کے لیے غیر مانوس لفظ کے ذریعے ایسا علامتی پیکر تشکیل دیتے ہیں کہ یکگونا حیرت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل شعر دیکھیے کہ کس طرح ظفر اقبال نے شعر کو علامتی رنگ عطا کر دیا ہے۔ شعر آ کے چیر پھاڑ گیا مجھ کو خواب میں، دم بھر کو میری آنکھ لگی تھی مچان پر۔ ظفر اقبال نے اس شعر میں موجودہ زندگی کی دہشت، خوف، بے نام و ہراس اور نہ سمجھ آنے والے حادثات کو بیان کیا ہے، لیکن اس شعر میں شعر اور مچان کو علامتی نوعیت حاصل ہو گئی ہے۔
شعر موجودہ عہد کے حالات کے جبر و تشدد اور مسائل کی سنگینی کے مفہوم کو ترجمانی کر رہا ہے تو مچان محفوظ پناہگاہ کے معنی کو بیان کر رہا ہے۔ اب یہ شعر جو آ کے چیر پھاڑ گیا ہے وہ کون ہے؟ خواہشات کا شعر ہے یا زندگی کی ذمہ داریوں کا یا مایوسی اور افلاس کا یا پھر حالات کے جبر کا؟ محفوظ مکان میں بند ہونے کے باوجود اس عہد کے عذاب سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ سحر ہوئی تو بہت دیر تک دکھائی دیا، سحر ہوئی تو بہت دیر تک دکھائی دیا، غروب ہوتی ہوئی رات کا کنارہ مجھے۔ ترکیب پسند غزل میں عام طور پر اس مفہوم کی ترجمانی کی گئی، لیکن ظفر اقبال نے اس میں ہلکی سی تبدیلی کر کے معنی میں ایک نیا رخ پیدا کیا۔ یہاں سحر آزادی کی مفہوم کی ترجمانی کر رہی ہے، لیکن شعر کے سیاق و سباق سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ آزادی مکمل آزادی نہیں ہے، بلکہ آزادی ملنے کے بعد بھی غلامی کے اثرات زندگی میں بہت دور تک دکھائی دیتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہندوستانی اور پاکستانی عوام آزاد تو ہو گئے ہیں، لیکن ذہنی غلامی کا سلسلہ ابھی تک قائم ہے۔ اچھا جب اس کے علاوہ ظفر اقبال کی شاعری میں تلمیح، تشبیہ، استعارہ اور مختلف ثنائے بدائع کے حوالے سے شعر دیے جا رہے ہیں۔ تلمیح: دل میں خوشبوئے گنا بھی ہے رواں چاروں طرف، اس زمیں کا چپا چپا دامن مریم بھی ہے۔ شاعرانہ تولی: میرے وجود سے آگے بھی میں ہوں جلوہ نما، یقین نہ ہو تو کبھی دیکھ لے بھلا کے مجھے۔ تشبیہ: جس دل کو آج گنج اماں کہہ رہے ہیں لوگ، جس دل کو آج گنج اماں کہہ رہے ہیں لوگ، اسے بے آرزو اسی اجرے مکاں میں تھا۔ استعارہ: خود راستہ بدل کے نکل جائیے کہ اب ان پتھروں میں اپنی نوا کارگر نہیں۔ مثال کاری: عجب تھا اس ہرے بھرے کھیت سے گزرنے کا تجربہ بھی، مگر یہ ہر عضو کی زبان پر جو ذائقہ زرد گھاس کا ہے۔ علامت: شعر آ کے چیر پھاڑ گیا مجھ کو خواب میں، دم بھر میری آنکھ لگی تھی مچان پر۔ جاز مرسل: سر سلامت ہے ابھی حسن کی دیوار نہ توڑ، کیا کرے گا جو ادھر بھی یہی صحرا نکلا۔ محاورے اور متضاد الفاظ: فلک پر پارا پارا ہے زمین سی، فلک پر پارا پارا ہے زمین سی، زمین پر آسمان سا ٹوٹتا ہے۔ اچھے لگتے ہیں مجھے اپنے غروب اور طلوع، چھپنے والا ہوں کہ ہوتا ہے عیاں اثر نو۔ حروف عددی: جس نے چوری کی تھی 150 پر چھوڑا، جو سڑک پر جا رہا تھا اس کو اندر کر دیا۔ صنعت مرات النظیر: سائے بھی جل کے راکھ ہوئے اتنی دھوپ میں، اس دوپہر میں ڈھونڈتے ہو بام پر کسے۔ اس میں سایہ، دھوپ، دوپہر اور بام جو ہے وہ صنعت مرات النظیر کی مثالیں ہیں۔ اچھا جی، حاصل کلام: مختصر یہ کہ آپ کی شاعری میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو انہیں بڑا شاعر بناتی ہیں۔ بڑا شاعر وہ ہوتا ہے جو انسانی کیفیت کو احساس کی شدت کے ساتھ قاری یا سامع تک منتقل کر دے، جس کی شاعری صرف کتابوں تک محدود نہیں ہوتی بلکہ ذہن و دل میں رچ بس جاتی ہے۔ نئی فکر، نیا لہجہ، نیا آہنگ و اسلوب، مکالماتی فضا کے پہلو، خود کلامی اور ایک نئی نہج و مزاج ظفر اقبال کی دین ہے۔ انہی خوبیوں کی بدولت انہوں نے اردو شاعری کو مالا مال کیا ہے۔ ان کی شاعری میں بھرپور کیفیت، جذبات کی فراوانی، احساس و خیالات کی ندرت، ذہنی اور فکری رچاؤ کے ساتھ اسلوب کی جدت اور طرز اظہار کی دلفریبی کا احساس ہوتا ہے۔ ظفر اقبال نے اپنے منفرد انداز بیان سے اردو شاعری کو نیا لب و لہجہ عطا کیا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ظفر اقبال کی شاعری میں ان کے لب و لہجہ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔